बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं 12 साल का था जब अब्बा ने मुझे अपने साथ काम पर लगा लिया था। मैं हर रोज भैंसें, बैल, बकरे और कट्टे देखने लगा, क्योंकि मेरा अब्बा कसाई था। अब्बा से काम सीखने के बाद जब मैंने पहली बार एक बकरे की गर्दन पर छुरी फेरी, क्या बताऊं, एक नाकाबिले बर्दाश्त मुसर्रत, एक अजीब सुरूर का एहसास हुआ और मैंने सोचा कि इससे अच्छा काम और तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए थोड़े ही दिनों में मैं इतना माहिर हो गया कि अच्छों के कान काटने लगा। 17 साल की उम्र तक मैं ये काम करता रहा, लेकिन अब मुझे जानवरों को ज़िबा करने से दिलचस्पी नहीं रही थी। बहुत दिन से मेरे दिल में एक ख्वाहिश जन्म ले रही थी, किसी इंसान की गर्दन पर छुरी फेरूं और फिर उसके कटे हुए, नरखरे से बहते हुए खून और तड़पते हुए जिस्म को देखूं। लेकिन अब मैं बच्चा नहीं था। मुझे मालूम था कि इंसान की गर्दन पर छुरी चलाने की क्या सज़ा होती है, और इसी सज़ा के खौफ से मैंने खुद को काफ़ी अरसे तक बाज रखा। लेकिन एक दिन वो सब कुछ नागहानी तौर पर हो गया जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। हुआ कुछ यूं कि मस्बा खाने में एक दूसरे कसाई से लड़ाई हो गई। बल्कि यूं कहना चाहिए कि अब्बा तो बस बराए नाम ही लड़ रहे थे। असल में तो वो दूसरा बंदा, जिसका नाम शीदा कसाई था, अब्बा के गले पड़ रहा था। कुछ देर तो मैं ये तमाशा देखता रहा और इसके बाद मैंने हाथ में पकड़ी छुरी को देखा। उसी छुरी से अभी मैंने एक बकरा गिराया था और अब मेरी नज़रें शीदे पर थीं। मैं इंतहाई सुकून से आगे बढ़ा और उसकी टांगों में कैंची मारकर उसे नीचे गिराया और पलक झपकते में उसके सीने पर सवार हो गया। मैं बड़े बड़े सरकश बैलों को नीचे गिरा चुका था। शीदा मेरे आगे क्या बेचता था। मेरे हाथ में छुरी देखकर वहां मौजूद कई लोग चिल्लाए, लेकिन उनकी ये चीख मेरी समात से दूर थी। शीदे का उभरा हुआ नरखरा मेरे सामने था और मैंने निहायत सफाई से उस पर छुरी फेर दी। खून उबल पड़ा और उसका जिस्म उछलने लगा। मैं इत्मीनान से खड़ा हो गया। मेरी आंखें नशीले अंदाज में बोझल हो रही थी। मुझे बेपनाह सुरूर महसूस हो रहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैंने अपनी बरसों की प्यासी रूह की प्यास बुझा दी हो। एक तस्कीन मुझे मिल रही थी। मेरा अब्बा मुझे झंझोड़ रहा था। दूसरे कसाई भी खौफ से चीख रहे थे, पर मेरा अब्बा मुझे लेकर वहां से फिर निकल गया। फिर मेरा अब्बा वहां से लेकर मुझे फौरन चला गया। तड़पता हुआ जिस्म मेरी नजरों से ओझल हो गया था, इसीलिए मैं होश में आ गया। किसी भी वक्त पुलिस हमारे घर आ सकती थी। चुनांचे मेरे माँ बाप ने मुझे लिबास तब्दील करवाया और कुछ रकम देकर घर से भगा दिया। मैं बेवकूफ़ नहीं था। मुझे एहसास हो गया था कि मैं क्या कर चुका हूँ। बहरहाल मैं वहां से चला गया और बगैर किसी हादसे के एक दूसरे शहर पहुंच गया। काफ़ी दिनों तक मैं एक मामूली सी सराय में मुकीम रहा। मुझे आज तक नहीं मालूम हो सका कि मेरे आने के बाद मेरे वालिदैन पर क्या गुजरी। सराय की ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं थी। नए शहर में आकर मुझे नई नई चीज़ें देखने को मिली, लेकिन मेरी तबीयत बेकल रहती। मैं सोचता कि यहाँ भी अपना आबाई काम शुरू कर दूं, लेकिन यह भी एहसास था कि पुलिस मुझे उस शक्ल में आसानी से तलाश कर लेगी। चुनांचे अक्लमंदी से काम लेते हुए मैंने अपना हुलिया बदला। पहले मैं तहमद बांधता और कुर्ता पहनता। मेरी नोकदार मूछें थी। मैंने मूछें साफ करा दी। बाजार से अपने नाप की पतलून और कमीज खरीदी और सर के बालों का स्टाइल भी तब्दील कर लिया। मैं आईने में खुद को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अब तो मैं शहर का बाबू मालूम होने लगा था। मेरे पास से रकम खिसकती जा रही थी और अब मैं सोच रहा था कि कोई काम करूं। चुनांचे थोड़े दिनों के बाद मैंने एक मिल में मुलाजमत इख्तियार कर ली। बाप की दी हुई रकम में से जो आखिरी नोट बचा था, उसकी मैंने एक उम्दा सी चमकदार और खूबसूरत तेज धार छुरी खरीदी। ये छुरी हर वक्त मेरे पास रहती थी। फिर एक दिन दोपहर में मजदूर खाने की छुट्टी पर थे। कैंटीन के एक बैरे से मेरा झगड़ा हो गया और इंतहाई कोशिश के बावजूद मैं खुद को बाज ना रख सका। एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि झगड़े के वक्त मुझे उस पर गुस्सा आ गया था, लेकिन जब मैंने उसे कत्ल करने का फैसला किया तो मेरा गुस्सा उतर चुका था और वही प्यास उभर आई थी, खून की प्यास। मैंने बैरे को इत्मीनान से नीचे गिराया, छुरी निकाली और उसकी गर्दन पर फेर दी। वही सुरूर, वही नशा, वही मस्त कैफियत।
بہت عرصے کے بعد مجھے یہ سرور حاصل ہوا اور محویت سے اس کے پھڑکتے ہوئے جسم کو دیکھ رہا تھا، لیکن یہ سرور انگیز کیفیت میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، میری چھری چھین لی اور مجھے مارا جانے لگا۔ اس وقت تک مجھے پیٹا جاتا رہا جب تک میں ہوش میں نہیں آ گیا، اور پھر مجھے اسپتال میں ہوش آیا۔ میرے چاروں طرف پولیس تعینات تھی۔ پولیس کو دوہرے قتل کا مجرم جو مل گیا تھا۔ میری گرفتاری کے بعد پولیس میرے بارے میں سراغ لگا رہی تھی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں پہلے بھی ایک قتل کر چکا ہوں۔ بات کی تفصیل بیکار ہے۔ مجھے شناخت کرنے کے لیے میرے پڑوس کے کچھ قصائی بھی آئے اور انہوں نے مجھے شناخت کر لیا، لیکن میں نے ان سے اپنے والدین یا بھائیوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ میرے صحتیاب ہونے کے بعد مجھ پر مقدمہ چلنے لگا اور مقدمے کے دوران مجھے جیل پہنچا دیا گیا، لیکن جیل میں ملنے والے استاد فضلو کا ذکر میں ضرور کروں گا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے مجھے زندگی کی صحیح راہ دکھائی۔ نہ جانے کیسے فضلو نے میرے جوہر بھانپ لیے اور اس نے اپنے فرار کے منصوبے میں مجھے بھی شامل کر لیا۔ بعد میں مجھے فضلو کی اہمیت کا اندازہ ہوا جب اس کے گھرکوں نے اس کے فرار کے وقت جیل کی پولیس سے اسٹین گنوں سے مقابلہ کیا اور استاد فضلو کو صاف نکال لائے۔ میں بھی استاد کے ساتھ ہی تھا۔ ایک سٹیمر نے ہمیں ایک دوسرے شہر لا کر چھوڑ دیا۔ استاد فضلو بہت بڑا اسمگلر تھا۔ ملک کے بہت سے شہروں میں اس کے جوئے خانے، شراب کی بھٹیاں تھیں اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ استاد فضلو نے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ وہ کافی دنوں تک خاموشی سے چھپا رہا۔ اس کے گھر کے ارد گرد پولیس کارروائیاں کرتی رہی، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا، اور جب بقول ان کے مطلع صاف ہو گیا تو استاد نے اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ میرے بارے میں استاد فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے کیا کام دیا جائے۔ میں کوئی باصلاحیت انسان نہیں تھا، البتہ ایک سفاک قاتل ضرور تھا۔ چنانچہ استاد کے ٹولے میں میری حیثیت ایک جلاد کی سی تھی، لیکن اس کی شکل میں بھی کامیاب نہ رہ سکا۔ استاد اگر کسی کو صرف سزا دلوانا چاہتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ اس طرح میں نے استاد کے کئی ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ ایک بار استاد مجھ پر بگڑ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں آدمی نہ بنا تو وہ مجھے بھی قتل کر دے گا، وہ مجھے زندگی سے محروم کر دے گا اور مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میں اس کے بہت سے رازوں سے واقف ہو گیا تھا۔ خود میرا دل بھی استاد سے اکتا گیا تھا۔ یہاں مجھے قتل کرنے کی آزادی نہ تھی۔ استاد کے اشاروں پر بھی میں نہیں چل سکتا تھا کہ استاد کی ملک بھر میں رسائی تھی۔ میرے فرار ہونے کے بعد وہ مجھے ضرور تلاش کرا لے گا۔ چنانچہ میں نے استاد کا پتہ صاف کر دینے کا فیصلہ کیا اور ایک رات خاموشی سے اپنی خوبصورت اور چمکدار نئی چھری لے کر استاد کے پاس پہنچ گیا۔ استاد فضلو اس وقت شراب پی رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب میں اس کے پاس سے چلا جانا چاہتا ہوں، جس پر استاد فضلو بولا کہ وہ مجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے پھر وہی دھمکی دی کہ اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گا تو وہ مجھے قتل کروا دے گا۔ چنانچہ میں نے اطمینان سے استاد کو کھڑا کیا، پھر اپنے مخصوص داؤ کے ذریعے نیچے گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ استاد کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی۔ وہ بھی کوئی کمزور آدمی نہیں تھا، لیکن ایک تو شراب کے نشے میں تھا، دوسرا دھوکے میں مار کھا گیا، اور میری چمکدار چھری نے اس کے نرخرے کو آخر تک کاٹ دیا۔ سرخ سرخ خون ابل پڑا اور میرے جسم میں سرور کی لہریں دوڑنے لگی۔ استاد کا کانپتا ہوا جسم اذیت سے زمین پر ہلکی ہلکی آواز کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ وہ منظر مجھے بے خود کر رہا تھا۔ میں اطمینان سے چھری صاف کی اور باہر نکلنے سے پہلے استاد کی جیبیں صاف کی۔ خاصی رقم تھی۔ میں یہ رقم لے کر باہر نکل آیا۔ استاد کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے خاصی عقل آ گئی تھی اور اب میں پہلے جیسا بے وقوف نہیں تھا۔ میں نے اسی رات وہ شہر بھی چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے قصبے میں آ گیا۔ در حقیقت اصل معنوں میں نے اپنی زندگی کا آغاز اسی قصبے سے کیا۔ میرا تعارف طویل ہوتا جا رہا ہے، اصل کہانی پیچھے جا رہی ہے، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ اب اصل کہانی شروع کی جائے۔ میری شاندار زندگی کو 12 سال گزر چکے تھے اور ان 12 سالوں میں کرائے کا قاتل بن چکا تھا اور اپنے دشمنوں سے نجات حاصل کرتے شراب، ریس اور جوا میری زندگی تھی۔ حسین عورتوں کا مجھ جیسا قدردان پورے شہر میں کوئی نہیں تھا۔ میں بے تحاشا دولت کماتا اور سب اڑا دیتا، اس لیے کام کا آدمی کبھی نہ بن سکا۔ ہزاروں روپے میرے پاس ہوتے لیکن دوسری صبح ناشتہ کرنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ یہ فطرت میری زندگی بن چکی تھی اور میں اس میں کوئی تبدیلی چاہتا بھی نہیں تھا۔ ان دنوں میرا ہاتھ کافی تنگ تھا، کوئی کیس ہی نہیں ملا اور بڑی مشکل سے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ یوں تو بہت سی صورتیں ایسی تھیں جن سے میں دولت حاصل کر سکتا تھا، لیکن مجھے ایک ہی جرم پسند تھا اور وہ تھا قتل۔ یہی وہ کام تھا جو میرا پسندیدہ تھا اور جس سے دولت بھی ملتی تھی۔ لیکن نہ جانے ان دنوں لوگ اتنے امن پسند کیوں ہو گئے تھے، نہ جانے انہوں نے دشمنی کیوں چھوڑ دی تھی۔ میں اس صورتحال سے بہت تنگ تھا۔ ایک تو کافی دنوں سے میرا شوق پورا نہیں ہوا تھا،
دوسرے مالی طور پر بھی حالات ذرا بگڑ گئے تھے، چنانچہ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی ایسے شخص کو اپنا شکار بناؤں جس کی جیب میں اچھی خاصی رقم ہو، میں اسے قتل کر دوں اور اس کی جیب سے رقم نکال لوں۔ ایسی شکل میں دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں لباس وغیرہ تبدیل کر کے اپنی چھری کو اپنے لباس میں چھپا کر نکل پڑا۔ میری عقابی نظریں اپنے شکار کو تلاش کر رہی تھیں۔ ہنی مون نائٹ کلب کے کمپاؤنڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک کار دیکھی جس سے ایک آدمی نیچے اتر رہا تھا۔ قیمتی کار تھی اور اس سے اترنے والا بھی قیمتی لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے اعلیٰ درجے کا سوٹ اور ہیٹ پہنا ہوا تھا۔ ہیٹ اس انداز سے اس کی پیشانی پر جھکا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ یقیناً اس کی جیب بھی اس کے لباس کی طرح قیمتی ہوگی، میں نے سوچا، اور میں بھی کلب میں داخل ہو گیا۔ میں اس کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن اس نے کلب کے اندر داخل ہونے کے بجائے اس کے عقبی سمت اختیار کی اور ایک جگہ رک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں پام کے بڑے بڑے گملوں کی اوٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد اس نے ایک بیرے کو اشارہ کیا اور بیرا اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اسے جیب سے کچھ نکالتے دیکھا اور پھر نوٹ کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ اس کے بعد اس کی آواز ابھری، اندر ہال میں ایک لڑکی موجود ہے، اس کا نام شیلا ہے، اس نے سرخ پتلون کے ساتھ پیلے رنگ کی شرٹ پہن رکھی ہے، اس کے بال سنہرے ہیں، اسے کہو کہ باہر تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ یس سر، بیرے نے کہا اور اندر چلا گیا۔ میں اپنے کام کے بارے میں سوچنے لگا، اس کا مطلب کہ یہ شخص اندر جانے کا تو ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ بہرحال اس لڑکی سے بھی مل لینے کے بعد اپنا کام شروع کرنا چاہتا تھا۔ میں انتظار کر رہا تھا اور چند منٹ کے بعد مجھے ایک لڑکی بیرے کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ بیرے نے تاریکی میں کھڑے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کیا اور واپس چلا گیا۔ لڑکی اس کے قریب پہنچ گئی۔ یس مسٹر آلڈس، اس نے خوبصورت آواز میں کہا۔ او بیبی، ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے سوچا اگر تم چل رہی ہو تو چلو لے ہی چلتا ہوں۔ تاریکی میں کھڑے آدمی نے کہا، آپ حکم دیں تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ کلب کا آخری پروگرام دیکھ کر ہی آؤں، یوں بھی کل تو اتوار ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بتایا نا کہ میں ادھر سے گزرتے ہوئے ادھر آ گیا، تم پروگرام دیکھ کر ہی آؤ، میں تمہارے لیے کار چھوڑے جا رہا ہوں، ورنہ تمہیں ٹیکسی ملنی دشوار ہوگی۔ لیکن آپ کو تکلیف ہوگی جناب، لڑکی نے ممنونیت سے کہا۔ نہیں، میرا چہل قدمی کرنے کا موڈ ہے، ٹہلتا ہوا چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، آلڈس نے کہا، اور میں دل ہی دل میں مسرور ہونے لگا۔ میرا کام تو اور آسان ہو گیا تھا۔ اس نے لڑکی کو کار کی چابی دی اور لڑکی شکریہ ادا کر کے کلب کی عمارت کی طرف چل دی۔ فلیٹ ہیٹ والا آدمی باہری راستے کی طرف مڑ گیا اور میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ چلتا ہوا کلب کمپاؤنڈ سے نکل گیا اور میں ہوشیاری سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ مجھے کسی مناسب جگہ کی تلاش تھی، رات کا وقت تھا، اسی لیے سڑکیں سنسان ہو چکی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی کار گزر جاتی اور اس کے بعد پھر سناٹا۔ وہ ماحول سے بے خبر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ بالآخر ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں میرا کام انتہائی آسان لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور جلدی ہی اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے بھی شاید میرے قدموں کی آواز سن لی تھی، چنانچہ وہ رک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میری تیز چھری باہر نکل آئی اور میں نے اس پر حملہ کرنے کو تیار ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز میں خوف نہیں تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی دلیر آدمی تھا، لیکن اب میں اچھے دلیروں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا اور اس پر جھپٹ پڑا۔ اپنے مخصوص داؤ سے میں نے اسے بآسانی نیچے گرایا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے میری چھری اس کے حلقوم پر تھی۔ وہ کوئی احتجاج بھی نہ کر سکا اور چھری اس کی گردن پر چل گئی۔ میں اپنی چھری کی دھار ہمیشہ ایسے رکھتا تھا کہ میرے شکار کو ذبح ہونے میں کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن نہ جانے کیوں اس کے نرخرے پر میری چھری اس تیزی سے نہ چل سکی۔ تاہم وہ اپنا کام کر رہی تھی اور چند ساعت میں اس کی گردن علیحدہ ہو گئی۔ میری منتظر آنکھیں ابلتے ہوئے خون کا دلکش منظر دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن میں اس وقت حیرت سے اچھل پڑا جب میں نے اس کی گردن سے خون کا ایک قطرہ بھی نکلتے نہ دیکھا۔ گو رات کا وقت تھا اور یہ جگہ بھی روشن نہ تھی، تاہم اتنی روشنی ضرور تھی کہ میری آنکھیں اپنا پسندیدہ منظر دیکھ لیں، لیکن میں اس منظر سے محروم رہا۔ میں نے اس کی کٹی ہوئی گردن پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، لیکن میرے ہاتھوں کو بھی خون کی کوئی نمی کا احساس نہ ہوا۔ میں حیرت زدہ انداز میں چھری کو دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ کسی چلتے پھرتے انسان کی گردن علیحدہ ہو جائے اور اس سے خون نہ نکلے۔ میرے کھڑے ہونے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں ہلے۔ وہ ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑا ہو رہا تھا، لیکن اس کی گردن علیحدہ پڑی تھی۔ سر کا
فلیٹ ہیڈ گرتے وقت منہ پر آ پڑا تھا۔ بالآخر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر اپنی کٹی ہوئی گردن اٹھائی اور اسے شانوں پر جمانے لگا۔ چند ساتھ کے بعد وہ اس میں کامیاب ہو گیا اور پھر اس نے اپنی ہیٹ اٹھا کر سر پر جما لیا۔ میں فرتے حیرت سے ساکت کھڑا رہا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس منظر سے خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن میری پچھلی زندگی کی تفصیل تو آپ سن ہی چکے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کتنا سفاک ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میرے سینے میں دل کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، یا پھر ہے بھی تو اس میں رحم، خوف اور دوسرے جذبات جو میری مرضی کے تابع نہ ہوں جنم نہیں لے سکتے۔ البتہ میں اس منظر پر حیران ضرور تھا۔ تمہیں شاید دولت کی ضرورت ہے، اس کی بھاری آواز مجھے سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کتنی رقم درکار ہے؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں پھر بھی کچھ نہ بولا۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر میری طرف بڑھائی اور بولا، فی الحال اس سے کام چلاؤ، تم دلیر انسان معلوم ہوتے ہو، انسانوں کی گردن پر تمہارا خنجر بڑی روانی سے چلتا ہے۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی۔ اگر مناسب سمجھو تو مجھ سے اس پتے پر مل لینا، میں تمہیں دولت میں تول سکتا ہوں۔ اس نے گڈی میری جیب میں ٹھونس کر دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا، اور میں نے کارڈ لے لیا۔ بس اب جاؤ، عیش کرو، کل شام کو 7 بجے میں تمہارا اسی پتے پر انتظار کروں گا۔ وہ مڑا اور آگے بڑھ گیا۔ میں حیرت کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہو جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی اور اپنی جیب میں ٹھوسی ہوئی گڈی نکال لی۔ 100 کے نوٹ تھے، 10,000 روپے تھے۔ نوٹ اصلی ہی معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ کون تھا؟ اس کی گردن دوبارہ کیسے جڑ گئی؟ یہ تمام باتیں انتہائی کوشش کے باوجود بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گردن جھٹک دی اور واپس کلب کی طرف چل دیا۔ کلب کے بار میں پہنچ کر میں نے شراب طلب کی اور شراب نے تمام الجھنیں ذہن سے دور کر دی۔ دوسرے دن میری جیب میں 2-3 ہزار باقی بچے تھے۔ دن سے میں نے دن بھر عیش کیا اور شام کو میری جیب حسب معمول ہلکی ہو گئی تھی۔ بیرے کو نوٹ دیتے ہوئے میرا ہاتھ اس سفید کارڈ سے ٹکرایا جو اس پراسرار انسان نے مجھے دیا تھا، اور میں نے کارڈ نکال لیا۔ استاد فضلو کے گروہ میں رہ کر میں نے تھوڑا بہت پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، اسی لیے کارڈ پر لکھے این آلڈس کے الفاظ میں نے پڑھ لیے تھے، اور پھر اٹک اٹک کر 18 برج اسکوائر کے الفاظ بھی پڑھے اور اس شخص کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگر مناسب سمجھو تو مجھ سے اس پتے پر مل لینا، میں تمہیں دولت میں تول سکتا ہوں۔ کل شام 7 بجے میں تمہارا اسی پتے پر انتظار کروں گا۔ میں نے گلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، 5:45 بجے تھے۔ کیا کروں؟ کیا اس کے پاس جاؤں؟ ممکن ہے آج بھی کچھ رقم حاصل ہو جائے۔ کل اس نے بغیر کسی لالچ کے 10,000 روپے دے دیے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے تو کیا حرج ہے۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، 5:45 بجے تھے۔ کیا کروں؟ میں نے دوبارہ سوچا، پھر تیار ہونے کے غرض سے اپنے فلیٹ کی طرف چل دیا۔ فلیٹ سے تیار ہو کر نکلا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور سے برج اسکوائر چلنے کے لیے کہہ دیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس کی پراسرار شخصیت کے بارے میں سوچا۔ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ بے شک وہ کوئی مافوق الفطرت شخصیت تھی، ورنہ گردن کٹتا خون نہ نکلتا اور پھر دوبارہ گردن جوڑ کر گفتگو کرنا انسان ہونے کی نشانی تو نہیں تھی۔ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ نہیں، میں نے سوچا اور پھر اپنی بزدلی پر خود کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ کوئی بھی ہو، مجھے تو دولت سے غرض تھی۔ خون بہانے کے شوق کو تو میں کسی بھی جگہ پر پورا کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ اگر کچھ دولت بھی حاصل ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی برج اسکوائر پر پہنچ گئی اور ڈرائیور نے مجھے اس کے بارے میں اطلاع دی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہیں روک دو، میں نے کہا اور بچے ہوئے چند نوٹ نکال کر ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اب میری جیب میں ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔ برج اسکوائر میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت بنگلے بنے ہوئے تھے جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ علاقہ پوری طرح آباد نہیں تھا، اسی لیے بہت سے بنگلے خالی پڑے ہوئے تھے۔ 18 نمبر بنگلہ تلاش کرنے میں مجھے کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی۔ بنگلے کے پھاٹک پر نیم پلیٹ بھی نظر آ رہی تھی جس پر UN آلڈس لکھا تھا۔ میں نے کال بیل پر انگلی رکھ دی اور کہیں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر کے بعد گیٹ کے دوسری طرف ایک خوبصورت سی لڑکی نظر آئی، دراز قد۔ یہ خوبصورت قد و خال والی لڑکی مجھے پسند آئی۔ وہ لمبے قد کے باوجود بے حد گداز اور دل فریب جسم کی مالک تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور وہ بھی اخلاقاً مسکرا دی۔ فرمائیے۔ مسٹر آلڈس سے ملنا ہے، میں نے کہا۔ آپ کل رات ان سے ملے تھے؟ لڑکی نے کہا، جی۔
तब अंदर आ जाइए, वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं, लड़की ने कहा, और मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। लड़की ने गेट बंद कर दिया और हम दोनों इमारत के दरवाजे की सिमत चल पड़े। मेरा नाम शैली है। रास्ते में लड़की ने अपने बारे में बताया। ओह, मैंने आपको रात हनीमून नाइट क्लब में देखा था, लेकिन तारीकी की वजह से आपको पहचान न सका। क्या आप वहाँ के मेंबर हैं? नहीं, मैं ऐसे ही वहाँ पहुँच गया था। आपको मैंने उस वक्त देखा था जब मिस्टर आल्डस ने आपको अपनी कार की चाबी दी थी। क्या मिस्टर आल्डस ने आपको ये नहीं बताया कि मेरी उनसे कैसी मुलाकात हुई? नहीं। आप मिस्टर आल्डस की कौन हैं? सेक्रेटरी, लड़की ने कहा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मिस्टर आल्डस सामने वाले कमरे में मौजूद हैं, अंदर चले जाइए, उसने कहा और खुद बाहर रह गई। मैं झिझकता हुआ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में तारीकी थी। चंद लम्हात तक मेरी आंखें तारीकी से मानूस न हुई। फिर मुझे कुछ नजर आने लगा। मैंने एक सोफे पर आल्डस को बैठे देखा। हस्बे मामूल वो स्याह कोट और फ्लैट हैट में मलबूस था। बैठो, आल्डस ने बदस्तूर भारी आवाज में कहा और मैं उसके सामने पड़े हुए दूसरे सोफे पर बैठ गया। पिछली रात मैंने आल्डस को जिस अंदाज में देखा था उसे मद्देनजर रखते हुए मुझे खौफ महसूस होना चाहिए था, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि खौफ और दहशत जैसी चीज़ों का मेरे पास से गुजर नहीं था। मैं लापरवाही से उसके सामने बैठा और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा ले रहा हो। फिर उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? शमशेर खान। तुम मुझे खान कह सकते हो, शमशेर ही की मानंद तेज भी हो, उसने तहसीन आमेज अंदाज में कहा। मैंने कोई जवाब ना दिया। तो फिर वो बोला, रात को तुमने मुझे रकम हासिल करने के लिए ही कत्ल करने की कोशिश की थी ना? हाँ, मैंने जवाब दिया। इससे पहले कितने लोगों को कत्ल कर चुके हो? बेशुमार, मेरे पास सही आदाद शुमार भी नहीं। बहुत खूब। जेल गए हो? जी, सिर्फ एक बार। कत्ल के इल्ज़ाम में? हाँ। बरी हो गए? नहीं, फरार हुआ था। मैंने बेखौफी से कहा था। वेरी गुड, बासलाहियत आदमी हो। कुछ और काम करते हो या सिर्फ लूट मार? मेरा महबूब मशगला सिर्फ कत्ल करना है। दूसरों के लिए भी काम करता हूँ और जब दूसरे का काम नहीं मिलता तो खुद अपने लिए। आजकल तंगदस्त हूँ, मैंने कहा। ये और भी अच्छी बात है। यूँ समझ लो तुम्हारी तंगदस्ती दूर हो गई। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे लिए काम करो। मैं कुछ लोगों को कत्ल कराना चाहता हूँ। उनके सिले में मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि शहनशाही की ज़िंदगी बसर करोगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारी हिफाजत भी करूंगा और तुम्हें पुलिस और तुम्हारे दूसरे दुश्मनों से बाखबर भी रखूंगा। मुझे मंजूर है, मैंने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा। यहाँ तुम्हारा कोई और है? उसने पूछा। थे, मगर अब नहीं। कभी मुल्क से बाहर गए हो? कभी नहीं। ख्वाहिश है? कोई हर्ज भी नहीं है, मैंने जवाब दिया। तब ठीक है। रहते कहाँ हो? एक फ्लैट में। उसे छोड़ दो, आज से मेरे साथ रहो। शैली भी मेरे साथ ही रहती है, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं है। हम सब साथ रहेंगे। कुछ दिन क़याम करने के बाद यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तुम्हें मुख्तलिफ मुल्कों में मेरा काम करना है। मुझे उस शहर और मुल्क से कोई दिलचस्पी थी भी नहीं, इसीलिए मुझे फ्लैट छोड़ने और उसके साथ रहने में क्या एतराज़ हो सकता था। चुनांचे मैं तैयार हो गया और उसने मुझे मेरी आमादगी पर मुबारकबाद भी दी। फिर उसने सोफे पर लगी हुई एक घंटी के बटन पर उंगली रख दी और चंद ही लम्हों के बाद शैली दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। शैली, उसने लड़की से कहा, ये आज से हमारे साथ रहेंगे। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी तन्हाई भी दूर हो गई। मैं खुश हूँ जनाब, लड़की ने कहा। ठीक है, फिलहाल इनकी पसंद के मुताबिक इनका कमरा तैयार कर दो और इनकी हर ज़रूरत की चीज़ मुहैया करो। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसने कहा और लड़की ने गर्दन हिला दी। तुम इनके साथ जा सकते हो शमशेर, ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें मुलाकात के लिए बुला लूँगा। और मैं अपनी जगह से उठ गया। बाहर निकलकर मैंने मुस्कुराकर शैली की तरफ देखा और वो भी मुस्कुरा दी। तुम दर हकीकत तन्हाई से उकताई हुई हो? मैंने पूछा। हाँ, मुझे तुम्हारी आमद से बहुत ही खुशी हुई है। अब हम इकट्ठे क्लब जाया करेंगे, हर वक्त साथ रहेंगे, लड़की ने कहा। मिस्टर आल्डस की सेक्रेटरी कब से हो? मेरे नज़दीक ये एक ज़ाती सवाल था। जब तक मिस्टर आल्डस मुझे इजाज़त नहीं देंगे मैं तुम्हें अपने और मिस्टर आल्डस के बारे में कुछ नहीं बता सकूंगी। उम्मीद है तुम इस बात का बुरा नहीं मानोगे, लड़की ने कहा और मैं खामोश हो गया। बात भी किसी हद तक ठीक थी। वो रफ्ता रफ्ता ही मेरे ऊपर एतमाद कर सकती थी। मैंने सोचा बहरहाल एतमाद ना करें, मुझे क्या परवाह, मेरा काम बन गया। मैंने शैली से कहा, मुझे सोने के लिए एक बिस्तर से ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम तैयार होकर मेरे साथ या तो क्लब में चलो या किसी बार में। मैं शराब की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ।
ٹھیک ہے، آؤ تم اس کمرے میں بیٹھو، میں تیار ہو کر آتی ہوں، شیلی نے کہا اور مجھے ایک کمرے میں بٹھا کر خود چلی گئی۔ میں نے صوفے کے سامنے پڑی ہوئی میز پر ایک میگزین اٹھا لی اور اس کے ورق گردانی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شیلی اندر آئی۔ اس نے نئے ڈیزائن کی چست پتلون پہنی تھی اور سیاہ شرٹ، بالوں میں سفید ربن لگا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ بولی آؤ۔ میں اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ وہ کار میں میرے ساتھ بیٹھی اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ایک خوبصورت اور اعلیٰ درجے کے بار کے سامنے رکی اور ہم دونوں اتر کر بار میں داخل ہو گئے۔ وہاں سے تقریباً آدھی رات گزر جانے کے بعد ہم واپس آئے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ اگلی صبح جب وہ مجھے ناشتے کے لیے بلانے کے لیے آئی، اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ غسل کر کے آئی ہے۔ میں نے بھی واش روم میں ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کرنے آ بیٹھا۔ کیا مسٹر آلڈس ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ مختصر بولی اور میں خاموش ہو گیا۔ بھوک کے سامنے مجھے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور جب میں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کر لیا تب اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھانے کی عادی تھی اور اپنے خوبصورت دانتوں سے آہستہ آہستہ سلائس کو کاٹ کر کھا رہی تھی۔ مسٹر آلڈس کا مشغلہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا اور اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر بولی ابھی اجازت نہیں، میں مسٹر آلڈس سے اجازت لے لوں پھر بتا سکتی ہوں۔ تو جلدی سے لے لو، میں الجھنے پالنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے غراتے ہوئے کہا، اور وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نہ جانے کیوں میری پلکیں جھپک گئیں۔ اس کی آنکھوں میں خون خار بلی کی سی چمک تھی، عجیب وحشت خیز آنکھیں تھیں۔ میں دوبارہ اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکا، لیکن اس کے اس طرح دیکھنے پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اس نے خاموشی سے برتن اٹھائے اور باہر نکل گئی۔ 11 بجے تک میں ٹہلتا رہا، نہ کمرے میں آئی اور نہ باہر نکلا۔ 11:15 بجے میں نے غسل خانہ تلاش کیا اور غسل کیا، پھر کچن تلاش کیا اور مجھے کچن میں ہی ملی۔ شاید وہ دوپہر کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ مجھے شراب چاہیے، میں نے خشک لہجے میں کہا، اور وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ایک اور کمرے میں پہنچ کر اس نے الماری کھولی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ الماری کے اندر دیکھ کر میری آنکھیں جگمگا گئیں۔ اس میں دنیا کی بہترین کوالٹی کی شراب کی بوتلیں تھیں، اوپر تک چنی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور خود اپنی پسند کی شراب نکالنے لگا۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ 1 بجے تک میں پیتا رہا، پھر 1 بجے اس نے مجھے کھانے کی اطلاع دی اور کھانے کے بعد میں سو گیا۔ اس پورے وقت میں آلڈس مجھے ایک بار بھی نظر نہیں آیا۔ نہ جانے وہ کہاں جا مرا تھا۔ شام کا پروگرام پہلے دن کے مطابق تھا اور رات بھی اس کی مختلف تھی۔ شام ہوتے ہی شیلی دن کی رنجشیں بھول کر دوسرے دن میں کافی حد تک پرسکون تھی۔ اس طرح دن گزرتے رہے۔ میں نے اب آلڈس کو پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کیا پڑی تھی کہ اس کی ٹو میں لگا رہوں۔ ایک دن میں نے شیلی سے پوچھا، شیلی کیا تم نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ مگر تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ ہاں، تم قتل کی لذت کو کیا جانو؟ اگر تم پسند کرو تو ہم آج رات کسی کو قتل کر دیں۔ تمہارے ساتھ رہ کر نہ جانے کیوں ابھی تک میری طبیعت خون کی طرف مائل نہیں ہوئی، ورنہ میں اتنے دن صبر کا عادی نہیں ہوں۔ میری اس گفتگو پر وہ مجھے اس انداز سے دیکھنے لگی جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میں نے اس کی حیرت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں پتا شیلی، میں خون کرنے کا عادی ہوں۔ شراب، ریس، جوا اور عورت سے بھی زیادہ دلکش میرے لیے بہتا ہوا خون ہے۔ تم نے مجھے آلڈس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن میں تمہیں یہ سب بتانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ پہلی ملاقات میں نے مسٹر آلڈس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے اس انکشاف پر اسے ضرور یقین ہو گیا کہ آج مجھے ضرور چڑھ گئی ہے۔ وہ دلچسپ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں۔ تم میری بات کو جھوٹ سمجھ رہی ہو؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے اپنے کوٹ کی آستینوں سے اپنی چھری نکالی اور خونی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے خون کی خواہش پوری کر لوں، اور میں یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن قبل اس کے کہ میں اس پر حملہ کرتا، مجھے اپنی پشت سے آلڈس کی آواز سنائی دی۔ یہ درست کہہ رہا ہے شیلی، یہ خون خوار چیتا ہے جسے خون سے زیادہ دلکش چیز اور کوئی نہیں لگتی۔ یہ خون بہائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر آلڈس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کی رات تم آزاد ہو شمشیر، تم اپنی خواہش پوری کرو۔ شیلی بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور پھر میں تمہارے سپرد دنیا کے باقی کام کروں گا۔ اس کی گفتگو سے میرا غصہ سرد ہو گیا۔ یوں بھی وہ اتنے دن کے بعد میرے سامنے آیا تھا، چنانچہ میں نے چھری اپنی کوٹ کی آستین میں رکھتے ہوئے اس سے اس کے بارے میں پوچھا، تم اتنے دن کہاں غائب رہے؟ اس نے حیرت سے کہا، میں کہاں جا سکتا ہوں، میں ان دنوں اپنے کمرے میں تھا، ہمیشہ وہیں رہتا ہوں۔
تم جب بھی مجھ سے ملنا چاہو میرے کمرے میں آ سکتے ہو۔ اوہ، میں تعجب میں آ گیا۔ یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ یہ شخص اتنے دنوں سے اپنے کمرے میں محصور تھا، باہر ہی نہیں نکلا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن مجھے تو اس کے پراسرار فطرت کے ایک ایسے پہلو کا علم تھا جس کے بعد دوسری کسی بات میں حیرت کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں اس سے مزید کوئی سوال نہ کیا اور شیلی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی اسپاٹ نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر آلڈس واپس مڑتے ہوئے بولا، تم ان کا پورا خیال رکھو شیلی، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم شخص ہے۔ اسے کوئی تکلیف پہنچی تو ہمارے لیے بہت نقصان کی بات ہے۔ میں احتیاط رکھوں گی جناب، شیلی نے دھیمی آواز میں کہا اور آلڈس واپس اپنے کمرے میں مڑ گیا۔ میں نے شیلی کی طرف دیکھا اور شیلی آہستہ سے مسکرا دی۔ تم سچ مچ ناراض ہو گئے تھے ڈیئر، اس نے محبت بھری آواز میں کہا۔ اگر آلڈس اس وقت نہ آتا تو تمہیں میری ناراضگی کا عملی ثبوت مل جاتا، میں نے کہا۔ گویا تم مجھے قتل کر دیتے، وہ بولی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور برا سا منہ بناتے ہوئے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اگر تم مجھے قتل کر دیتے ڈارلنگ تو تم بور ہو جاتے۔ فضول گفتگو مت کرو، بار بار قتل کا نام نہ لو۔ شام ہو لینے دو، میرا موڈ اس وقت ہی درست ہو سکتا ہے جب میری پیاس بجھ جائے، میں نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا۔ در حقیقت زندگی میں پہلی بار میری چھری کسی پر نکل کر بعد میں پیاس بجھائے بغیر ہی آستین میں واپس چلی گئی۔ اگر آلڈس نہ آ جاتا تو شیلی کی لاش ایک حسین منظر پیش کر رہی ہوتی۔ پھر میرا ذہن آلڈس کی طرف چلا گیا اور میں نے شیلی سے پوچھا، کیا آلڈس در حقیقت اس کمرے میں رہتا ہے؟ ہاں، مسٹر آلڈس نے تمہیں خود بتایا ہے۔ اسی دوران وہ کسی کام سے باہر نکلتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اتفاق ہے، شیلی نے کہا۔ آلڈس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میری جھنجھلاہٹ کافی حد تک کم ہو گئی تھی اور پھر میں باہر پرسکون ہو گیا۔ شام کو حسب معمول ہم تیار ہو کر باہر نکل آئے۔ شیلی روز کی طرح آج بھی حسین لگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ کار میں جا رہا تھا۔ راستے میں میرے ذہن میں ایک عمدہ ترکیب آئی اور میں نے ڈرائیونگ کرتی ہوئی شیلی سے پوچھا، کیا تم انسانی قتل سے متاثر ہوتی ہو شیلی؟ کیوں؟ تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس نے سامنے نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ سنو، میرا پروگرام یہ ہے کہ آج تم کسی خوبصورت نوجوان کو پھانسو، ہم اسے لے کر کسی سنسان علاقے میں چلیں اور پھر وہاں اسے قتل کر کے لطف اندوز ہوں۔ میری اس پیاس سے اسی طرح ہی بجھے گی۔ میری اس بات پر اس کی نظروں میں الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ پھر اس نے آمادگی ظاہر کر دی اور ہمیں خوبصورت سے ہوٹل میں پہنچ گئے۔ ایک میز پر بیٹھ کر میں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر ایک گورے رنگ کے قوی ہیکل نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو ایک کرسی پر تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کوشش کرو، میں نے کہا اور شیلی نے گردن ہلا دی۔ میں نے حسب معمول اپنے لیے شراب منگائی۔ شراب پینے کے دوران میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ شیلی نے اپنا کام شروع کر دیا اور نوجوان اس کے اشاروں کے جواب دے رہا تھا۔ میں نے اطمینان سے پیتا رہا۔ پھر رقص کا پروگرام شروع ہو گیا اور شیلی اٹھ کر چلی گئی۔ میں ڈانس فلور پر اسے نوجوان کے ساتھ رقص کرتے دیکھ رہا تھا۔ شیلی نے دوسرے راؤنڈ میں بھی نوجوان کے ساتھ رقص کیا اور اس کے خاتمے کے بعد وہ میرے پاس آ گئی۔ تیسرے راؤنڈ کے خاتمے سے پہلے ہی باہر نکل جانا اور کار سٹارٹ کرنا کام نہایت آسان ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں باہر نکلتے نظر آئے اور پھر ایک سرخ رنگ کی کار میں بیٹھ کر باہر کی طرف نکلے۔ میں نے نوجوان کو دیکھا، وہ ایک ہاتھ سے کار چلا رہا تھا اور دوسرا ہاتھ یقیناً شیلی کی کمر پر تھا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ آخری وقت میں اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی لڑکی کی قربت سے لطف اندوز ہو بھی لے تو کیا حرج ہے۔ میں نے سرخ کار کے قریب سے تعاقب مناسب نہ سمجھا۔ جس جگہ وہ جا رہے تھے وہ مجھے معلوم ہو ہی گئی تھی، چنانچہ میں اطمینان سے چلتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم بلو ہل پہنچ گئے۔ سنسان جگہ تھی، صرف بڑے لوگوں کی عیاشی کے لیے، اسی لیے یہاں کوئی دخل اندازی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہٹ نمبر 11 تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ اس کے سامنے سرخ رنگ کی کار رکی تھی۔ میں نے کافی فاصلے پر اپنی کار روک دی اور انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ پھر اطمینان سے ٹہلتا ہوا ہٹ نمبر 11 کے قریب پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یقیناً یہ شیلی کی چالاکی تھی، ورنہ دروازہ کھلا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بے آواز اندر داخل ہو گیا اور پھر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا جس سے روشنی چھن رہی تھی۔ شیلی بہت اچھی لڑکی تھی کیونکہ اس نے میرے کام میں کوئی دقت نہیں چھوڑی تھی۔ اس کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ شیلی بستر پر تھی اور وہ نوجوان بھی اس کے ساتھ تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے شیلی کی طرف دیکھا اور شیلی اپنا لباس درست کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری چھری آستین سے نکل آئی اور نوجوان کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ گیا۔
میں معافی چاہتا ہوں، یہ خود مجھے یہاں لے کر آئی تھی، اس نے لرزتے ہوئے کہا، لیکن میری آنکھیں تو تصور میں اس کی گردن سے بہتے ہوئے سرخ خون کو دیکھ رہی تھی، سرخ گرم ابلتا ہوا خون۔ میرے کانوں میں اس کے الفاظ تو ضرور گونج رہے تھے، اور پھر میں نے کسی باز کی طرح اس پر جھپٹا مارا۔ نوجوان خاصا طاقتور تھا، لیکن اس وقت اس کی قوی مفلوج تھی، وہ خود کو چور سمجھتے ہوئے تھا، اسی لیے مداخلت نہ کر سکا، اور دوسرے لمحے میں اس کے سینے پر سوار تھا اور پھر اس کے حلق سے خرخراہٹ نکلنے لگی۔ میں نے اس کا نرخرا کاٹ دیا تھا، اور سرخ خون میری پسند جو کہ میرے ہاتھوں کو رنگین کر رہا تھا، میں اس لمحے کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں نشے سے بوجھل ہوئی جا رہی تھی۔ شیلی دیوار سے ٹکی کھڑی تھی۔ میں نوجوان کے پھڑپھڑاتے ہوئے جسم سے اٹھ گیا تاکہ میرے خوف سے اس کے تڑپنے کی قوت کم نہ پڑ جائے۔ بڑا جاندار نوجوان تھا۔ اس نے کٹی ہوئی گردن کے ساتھ کئی بار ہاتھ ٹیک لگا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن گردن پچھلی سمت لٹک گئی تھی۔ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور گر پڑا۔ ہٹ کا فرش اس کے خون سے سرخ ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد مجھے شکار ملا تھا، لیکن بھرپور شکار تھا۔ اس کے لیے میری طبیعت شیر ہو گئی۔ میں نے چھری اس کے جسم سے صاف کر کے آستین میں رکھی، ہٹ میں واش بیسن تلاش کر کے خون سے لتھڑے ہوئے ہاتھ دھوئے، اور پھر شیلی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ شیلی پھر بھی خاموش تھی، وہ مجھ سے کچھ مروب ہو گئی تھی۔ آج شاید اسے احساس ہوا تھا کہ مسٹر آلڈس نے کیوں میری ناز برداریوں کا فیصلہ کیا تھا۔ رات حسب معمول گزر گئی۔ دوسرے دن ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اچانک ایک کری چیخ سنائی دی۔ یہ گھنٹی کی آواز تھی جو میں نے پہلی بار سنی تھی۔ شیلی مجھ سے معذرت کر کے چلی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی اور مجھ سے کہا، مسٹر آلڈس آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے گردن ہلا دی اور اٹھ کر اس کے کمرے میں چل دیا جس میں نے پہلی مرتبہ مسٹر آلڈس سے ملاقات کی تھی۔ اس شخص نے میرے لیے جس قدر آسائشیں مہیا کی ہوئی تھیں اس کا میں شکر گزار تھا۔ بذات خود وہ کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ بہرحال میں اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ نیم تاریک کمرے میں وہ بدستور اس صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ آؤ شمشیر۔ میں نے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھ جانے کے بعد وہ بولا، میں اب یہاں سے جانے کا پروگرام بنا رہا ہوں۔ شمشیر، سب سے پہلی بات یہ بتاؤ کہ کیا تم میرے ساتھ رہ کر مطمئن ہو؟ ہاں، مکمل طور پر، میں نے جواب دیا۔ میرے ساتھ تمہیں ایسی کوئی الجھن تو نہیں ہے جس سے تم مجھ سے ناراض ہو کر علیحدگی اختیار کرو؟ نہیں۔ اگر شیلی سے تمہارا دل بھر جائے تو تمہیں دوسری لڑکیاں بھی مہیا کی جا سکتی ہیں، اس کی فکر نہ کرنا۔ رہا شراب کا سوال تو تم دنیا کی قیمتی سے قیمتی شراب استعمال کرو، تمہیں فراہم کی جائے گی، اور دولت اگر تم چاہو کہ دنیا کے کسی بھی بینک میں تمہارے لیے رقم محفوظ کر دی جائے تو تم اپنی زندگی عیش و آرام سے گزار سکو، اس کے عوض مجھے صرف تمہارے اعتماد کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے اعتماد پر پورا اتروں گا، اطمینان رکھو۔ اس کے علاوہ اگر مجھے تم سے کوئی شکایت ہوئی تو صاف کہہ دوں گا۔ یہ بہت اچھی بات ہوگی، میں نے کہا۔ یہاں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، آج ہی رات، اور ممکن ہے کل رات ہم یہاں سے تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ میں تیار ہوں، میں نے کہا۔ اس کا نام پروفیسر رازی ہے، اعلیٰ حیثیت کا حامل ہے۔ رات کو ٹھیک 11 بجے وہ ڈریم کلب سے واپس جائے گا۔ تمہیں راستے میں ہی اسے روک کر اس کی گردن کاٹنی ہے۔ میں اور شیلی بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ تمہیں اس کی گردن اس کے شانوں سے علیحدہ کر کے لے آؤ گے۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، میں آسانی سے اپنا کام کر لوں گا، میں نے کہا۔ ہم خود بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، شیلی تمہیں اس کے بارے میں بتائے گی۔ یہ لو پستول، رکھ لو۔ اس نے ایک سیاہ رنگ کا پستول میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور میں نے حقارت سے پستول دیکھا۔ مجھے اس سے نفرت ہے۔ پستول سے کسی کو قتل کرنے کے بعد میں خودکشی کر لوں گا، کیونکہ مجھے پستول سے قتل کرنے میں ذرا بھی لطف نہیں آتا۔ یہ بزدلانہ طریقہ ہے اور اس سے شکار کوئی جدوجہد نہیں کر پاتا۔ میں حفاظت کے خیال سے کہہ رہا تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، آج رات۔ تم مطمئن رہو، میں نے کہا، اور بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ ڈریم نائٹ کلب میں شیلی نے مجھے میرے شکار کی شکل دکھائی۔ وہ 1.5 عمر انسان تھا، لیکن مضبوط جسم اور اچھی صحت کا مالک تھا۔ میں نے اس کی گردن دیکھی اور میرے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہو گئی۔ بہرحال ابھی 9:30 بجے تھے۔ شیلی حسب معمول میرے ساتھ تھی، لیکن اس نے تمام میزوں پر نظریں دوڑانے کے باوجود آلڈس کو نہ دیکھا، اور آخر شیلی سے پوچھ بیٹھا، مسٹر آلڈس کہاں تھا؟ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن میں انہیں کہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ آج شام تم انہیں دیکھ لو گے، شیلی نے مجھ سے عجیب لہجے میں کہا۔ میں اس کے الفاظ سمجھ نہ سکا، تاہم خاموش ہی رہا۔ ٹھیک 11 بجے شیلی نے مجھ سے اٹھنے کے لیے کہا۔
اور میں نے چونک کر شکار کی طرف دیکھا، وہ بھی اٹھ رہا تھا۔ چنانچہ ہم باہر نکل آئے۔ اسٹیئرنگ شیلی نے ہی سنبھالا اور ہم شکار کا تعاقب کرنے لگے۔ وہ اپنی کار میں تنہا تھا، اسی لیے میرا کام مشکل نہ تھا۔ ایک سنسان سڑک پر شیلی نے اپنی کار کی رفتار تیز کر دی اور پھر اس کی کار سے آگے نکل کر اس نے کار اس طرح روکی کہ راضی کو بھی اپنی کار روکنی پڑی۔ وہ غصیلے انداز میں غراتا ہوا کار سے نیچے اترا اور ہم سے ہماری اس بدتمیزی کی وجہ پوچھنے لگا، لیکن ظاہر ہے وجہ تو اسے عملی طور پر سمجھانی ہی تھی۔ میں کار سے اتر گیا اور اس سے قبل کہ وہ پستول نکالے میں نے اس کے کسی شاہین کی طرح دبوچ لیا۔ پھر اسے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا تھا؟ لیکن آج میرا ہاتھ سخت تھا۔ پہلے میں نرمی سے صرف نرخرا کاٹ دیا کرتا تھا، لیکن آج میں نے پہلی بار اپنے شکار کی گردن اتار دی۔ شیلی ایک سیلوفین کا تھیلا لیے ہوئے تھی۔ گردن تھیلے میں ڈال کر میں نے اسے دوسرے اقدام کے بارے میں پوچھا، لیکن اس سے قبل کہ شیلی کوئی جواب دیتی ہمیں آرڈس کی آواز سنائی دی۔ باقی کام میں خود کر لوں گا، شیلی تم لوگ گھر جاؤ۔ اور میں چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن آرڈس نہ جانے کہاں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسے تلاش کرنے لگا تو شیلی نے میرا شانہ تھپتھپا کر کہا، دیر کرنا مناسب نہیں، سڑک پر آمد و رفت رہتی ہے، آؤ چلیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس گردن کا کیا کرنا ہے یہ تو مسٹر آلڈس ہی بتا سکتے ہیں، شیلی نے جواب دیا۔ بنگلے پر پہنچ کر ہم آلڈس کا انتظار کرنے لگے۔ کٹی ہوئی گردن ایک میز پر رکھ دی اور سیلوفین تھیلی میں سے خون رسنے لگا۔ میں حیرت سے سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہی کیا جو شیلی کہتی گئی۔ پورے 1 گھنٹے بعد ہم اپنے کام سے فارغ ہو گئے۔ آلڈس اسی طرح بے سود میز پر لیٹا رہا۔ آخر میں شیلی نے ایک زرد رنگ کے سیال کی بوتل نکالی اور اسے منسلک کر کے اسٹینڈ پر لٹکا دیا، جس طرح انسان کو خون یا گلوکوز لگایا جاتا ہے۔ نلکیاں اس نے سوئی کے ذریعے آلڈس کی گردن کی رگوں سے منسلک کر دیں اور پھر تمام سامان سمیٹنے لگی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار تھے۔ تمام سامان سمیٹنے کے بعد اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، آؤ شمشیر چلیں۔ اور مسٹر آلڈس؟ میں نے پوچھا۔ وہ اب ٹھیک ہیں، اس نے جواب دیا اور میں اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ راستے میں نے اس سے پوچھا، کیا مسٹر آلڈس کا اپنا چہرہ نہیں تھا؟ نہیں، ان کا کچھ بھی اپنا نہیں۔ ہمیں انہیں ان کا پورا جسم مہیا کرنا ہے تاکہ وہ بھی انسانوں کی طرح زندگی گزار سکیں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے بارے میں مسٹر آلڈس ہی تمہیں بتائیں گے، اس نے خشک لہجے میں کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اس واقعے نے مجھے کافی متاثر کیا۔ دوسرے روز میں نے آلڈس کو دیکھا۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں چھپایا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اس نے مقتول راضی کے ہونٹوں سے میرا شکریہ ادا کیا۔ آلڈس کے کہنے پر ہم اس رات ایک جہاز سے بینکاک روانہ ہو گئے۔ آلڈس اپنے کھلے چہرے کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک زندہ انسان نہیں ہے۔ بینکاک کے ایک خوبصورت ہوٹل میں ہم نے قیام کیا اور پھر چند دن کے بعد ایک بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ یہاں میرا شکار ایک اور آدمی تھا جس کے بارے میں معلومات مجھے آلڈس نے مہیا کی تھی۔ شیلی میرے ساتھ تھی۔ میں اطمینان سے اس شخص کی گردن، ہاتھ اور پاؤں علیحدہ کر دیے اور بے سر اور ہاتھ پاؤں کا جسم لے کر اپنے بنگلے میں آ گئے۔ اس رات پھر وہی عمل دہرایا گیا اور اب آلڈس کو ایک جسم بھی مل گیا۔ مجھے ایک بات پر شدید حیرت تھی اور وہ یہ کہ آلڈس چاہتا تو ایک ہی آدمی سے یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ مختلف لوگوں کے جسمانی اعضاء کو اپنا رہا تھا۔ بینکاک میں 1 ماہ گزارنے کے بعد ہم اگلی منزل کوالالمپور تھا۔ کوالالمپور کے ایک ڈاکٹر کے صرف مجھے پاؤں درکار تھے، لیکن میں اس کی موٹی تازہ گردن کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ چنانچہ آلڈس کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا شوق بھی پورا کیا۔ ہماری اس سے اگلی منزل میکسیکو تھی اور اگر میرا اندازہ درست تھا تو اب آلڈس کو صرف ہاتھ درکار تھے۔ اپنے چوتھے شکار کے بارے میں اس نے مجھے جلد ہی بتا دیا ہے۔ یہ ایک مشہور ڈاکٹر تھا، میرے تمام شکاروں سے زیادہ طاقتور، قوی ہیکل اور خطرناک اور پھرتیلا۔ اگر آلڈس اسے مارنے میں میری مدد نہ کرتا تو شاید آج میں آپ کو یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ بمشکل میں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے اور پھر اس کی گردن کاٹ دی۔ اس رات شیلی بہت خوش تھی۔ اس نے میری مدد سے آلڈس کے دونوں ہاتھ بھی اس کے جسم کے ساتھ منسلک کر دیے اور دوسری صبح زندگی میں پہلی مرتبہ آلڈس ناشتے کی میز پر ہمارے ساتھ تھا۔ اس کے چہرے سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے شکرگزار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، شمشیر میرے دوست، مجھے بلا شبہ تمہارے جیسے انسان کی ہی تلاش تھی۔ تم نے دوستی کا پورا حق ادا کر دیا۔ اگر مجھے بہت سے کام نہ کرنے ہوتے تو میں شاید پوری زندگی تمہارے ساتھ گزار دیتا۔
بہرحال میرا خیال ہے کہ میں اپنے بارے میں تمہارے ذہن سے تمام الجھنیں دور کر دوں۔ میرا نام آلڈس ہے۔ اگر تمہیں سرجری کے بارے میں معلوم ہو تو میرا تمہارے لیے اجنبی نہ ہوتا۔ پوری دنیا نے میری صلاحیتوں کا لوہا مانا ہے۔ میں نے انسانی جسم کے ایک ایک عضو کو کھول کر اسے دوبارہ جوڑا اور میری تجرباتی انسان آج تک زندہ ہیں۔ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ انتہائی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی باصلاحیت انسان کے دشمن بھی ہزار ہوتے ہیں، چنانچہ ان چاروں افراد نے مل کر میرے خلاف سازش کی۔ ہماری آپس کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ میں ان سے مخلص تھا، لیکن وہ چاروں ایک منصوبے کے تحت مجھ سے مل رہے تھے۔ شیلی میری بیٹی ہے، پوری دنیا میں میرا واحد سہارا، یہ میری دوست بھی ہے۔ ان دنوں ہم ایک بہت عجیب تجربہ کر رہے تھے، اور یہ تجربہ تھا جسم سے روح کو علیحدہ کرنے کا۔ ہم کسی بھی نیم مردہ انسان کے جسم سے روح نکال کر اسے محفوظ کر سکتے تھے، پھر اس روح کو کسی مردہ جسم کا حصہ بنا سکتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم مصنوعی جسم بھی تیار کریں گے اور اس طرح ہم محفوظ روحوں کو مصنوعی جسم دے کر زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر چند تجربات کیے اور اس میں کامیاب رہے، لیکن ہمارے دشمنوں نے مجھے مہلت نہ دی۔ ایک رات میرے چاروں دوست میرے پاس آئے اور ان کے چہرے صاف تھے، لیکن دلوں میں سیاہی تھی۔ انہوں نے موقع پاتے ہی مجھے قتل کر دیا، میرے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے۔ شیلی موجود نہ تھی۔ اتفاق سے وہ ان کے جانے کے چند منٹ کے بعد ہی آ گئی اور اس نے اپنے حواس کنٹرول میں رکھتے ہوئے میری روح کو کنٹرول کر لیا۔ میں اپنا جسم کھو چکا تھا، لیکن میری روح موجود تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی مجبور تھے، مظلوم تھے۔ بالآخر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے دشمنوں کے اعضاء سے ایک جسم ترتیب دیں گے اور پھر وہ جسم میرا ہوا۔ یہ کام تنہا شیلی نہیں کر سکتی تھی، میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تم مل گئے اور تم نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ میں وعدے کا پابند ہوں، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔ میں نے مقامی بینک میں تمہارے نام سے ایک بڑی رقم جمع کرا دی ہے، اتنی رقم کہ تم عیش سے زندگی گزار سکو۔ اور پھر آلڈس نے بینک کے کاغذات نکال کر میرے حوالے کر دیے۔ سرجری، روح کا کنٹرول، انتقام اور دشمنی میری سمجھ سے باہر ہیں۔ نہ ہی ان چیزوں سے واقف ہوں اور نہ ہی مجھے ان میں دلچسپی ہے۔ البتہ مجھے اعتراف ہے کہ آلڈس وعدے کا پابند اور نہایت شریف انسان تھا۔ اس نے مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں عیش سے زندگی گزار رہا ہوں۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، لیکن میں ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کا مالک ہوں۔ میرے پاس کئی کاریں اور درجنوں ملازم ہیں۔ میرا جنون اب بھی تازہ ہے اور میرے ملازم آج بھی حیران ہیں کہ کون سا ایسا دشمن ہے جو 3، 4 یا 6 ماہ میں ایک آدھ بار ان کے کسی ساتھی کو قتل کر دیتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں اب اتنا مضبوط نہیں رہا کہ ہر شکار پر قابو پالوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 ماہ میں ایک آدھ شکار مل جائے، لیکن اگر اس میں بھی ناکام رہتا ہوں تو کسی ملازم سے ہی کام چلا لیتا ہوں، کیونکہ یہ میری مجبوری ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔